अहम खबर और सबसे बड़ी खबर, आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह एलामिया जारी कर दिया है और एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया कर देगा। तो ये अहम खबर सामने आ रही है और इंतज़ार जो किया जा रहा था कि इलेक्शन कब होंगे, आम इंतखाबात कब होंगे, अब उस गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा इस तरह से हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान कर दिया है, एलामिया जारी किया है कि 2024 में जनवरी के महीने के आखिर में, आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। 2 महीनों का उसके बाद वक्त होता है जो एतराज़ात हैं उन्हें एड्रेस करने का, और उसके बाद अब 30 नवंबर को जो हतमी फहरिस्त है वो शाया की जाएगी। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की जो तारीख है उस हवाले से ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में गैर जमा जो है वो करवाए जाएंगे। इंतखाबात इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का आज एक अहम तरीन इजलास हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत उस इजलास में हल्का बंदियों से मुतल्लिक काम का जायजा लिया गया है। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों से मुतल्लिक इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी, जबकि आम इंतखाबात जो है वो अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें तमाम तर उमूर का आज बखूबी जायजा लिया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इजलास में जो हल्का बंदी इस वक्त चल रही हैं उस पर जो मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी है और कहा है कि हल्का बंदियों पर काम जारी है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए तमाम तर हुकाम को इस बात की हिदायत की है कि हल्का बंदियों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और ताकि मुल्क के इंतखाबात को भी बर वक्त करवाया जा सके। इस हवाले से जो शेड्यूल सामने आया उसके मुताबिक ये कहा गया है कि इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि उस पर एतराज़ात भी होंगे और लोग अपने एतराज़ात मुकर्रर करेंगे और इन एतराज़ात को सुनने के बाद जो हतमी फहरिस्त होगी हल्का बंदियों की वो 30 नवंबर तक शाया कर दी जाएगी, जिसके बाद जो आम इंतखाबात के लिए जो 54 दिन का जो इलेक्शन प्रोग्राम है, यानी जो 54 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं, तो उस हवाले से तमाम जो तफसीलात है उसके बाद ये फैसला किया कि अब इंतखाबात जो है वो जनवरी के जो आखिरी हफ्ता होगा और फरवरी शुरू होने से कबल ही मुल्क भर में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इस हवाले से चारों जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको भी अहकामात जारी कर दिए जाएंगे और उनको भी हिदायत की जाएगी कि वो अपने सूबों में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल करें, जबकि इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन हुकाम चारों जो सूबाई चीफ सेक्रेटरीज है, चारों सूबाई IGs हैं और जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे मुलाकात कर चुके हैं और उनको इस बात की हिदायत कर चुके हैं कि आम इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियां। ठीक है उस्मान, तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं। मैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वो जो गैर यकीनी की एक फ़ज़ा थी वो तो अब ख़त्म हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान कर दिया, एलामिया जारी कर दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे बढ़ के भी अगर ये मैं कहने की जिसारत करूं कि वो जो आवाज़ें उठ रही थी इस हवाले से कि शायद इलेक्शन जो है वो इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, नहीं होंगे, एस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाहती है, उन सब के लिए मेरे ख्याल से ये शटअप कॉल है। और सबसे ज्यादा शोर व गौगा जो है वो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मचा रहे थे। तो इसी तरह से दूसरे हलकों की तरफ से भी जो मुतालबा किया जा रहा था कि जी इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, PTI खास तौर पे सबसे आगे थी, तो ये उन सबको जवाब है कि लीजिए जनाब, हम तो इलेक्शन कराने के लिए आमादा और तैयार हैं। और बाकायदा एक तरह से शेड्यूल का अनाउंस कर दिया उन्होंने कि 27 सितंबर तक जो है वो हम हल्का बंदियों का ऐलान कर देंगे और फिर जो इतराज़ात उसके ऊपर होंगे उसके बाद 30 नवंबर को हतमी लिस्टें जो है वो लगा दी जाएंगी। मेरे ख्याल से ये इस तरह का रिस्पांस जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जरूरी था, क्योंकि बहुत से शक व शुबात जो है वो पैदा हो रहे थे। तो ये तो बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट है, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कह दिया, जिसकी तफसील अभी हमारे उस्मान खान साहब बता रहे थे। तो अब इस बात को तो यकीनी करार दे दिया जाना चाहिए कि इलेक्शन तो जनवरी 2024 में हो रहे हैं आखिरी हफ्ते में। तो वो जो शोर व गौगा मचा हुआ था, जो मुतालबात बार बार किए जा रहे थे, मेरे ख्याल से अब उसको आराम आ जाएगा। तो देखते हैं हम आगे इसको किस तरीके से सियासी जमातें इस पर रिएक्ट करती हैं। सियासी जमात यानी मुस्लिम लीग नवाज़ की ही रहनुमा अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, रिएक्शन आपका, जैसे सलीम बुखारी साहब भी कह रहे थे। दूसरा ये बताएगा कि जो आवाज़ें उठ रही थी कि शायद इंतखाबात ना हों, लेट हो जाएं और यही सेटअप चलता रहे, उनका तो अब अफवाहों का खात्मा हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये होती है कि जो न्यूज़ नहीं होती एक्चुअली वो न्यूज़ होती है, और खामखा जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घड़ने का हमें शौक है। अच्छी साइड हमने कभी नहीं देखनी, हमने हमेशा जो है वो बुरी साइड को और बुरी कॉन्स्पिरेसीज को हवा देनी होती है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा खुशी का मुकाम है
کہ فائنلی کسی بھی قسم کا کنفیوژن اب باقی نہیں رہنا چاہیے. ہمارے لیے تو خیر پہلے بھی نہیں تھا, اور ہم تو جو ہے بہت سارے تجزیہ کار یہ اس بات سے ایسوسیٹ کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, اور جب وہ واپس آئیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ الیکشن ہو رہا ہے. تو جس کو جو ہے وہ ملک کی سیاست سے جن کو بے دخل کرنے کا جن کو شوق تھا, جن کو یہ خیال تھا کہ میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, وہ بھی یہ کہنے میں مجبور تھے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں تو الیکشن ہونے والے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے. انہوں نے جنوری کے آخری ہفتے کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی بہت سارے عقل مند یہ بھی کہیں گے کہ جی ڈیٹ کیوں نہیں دی, ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیتے. حالانکہ ان کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ حلقہ بندیاں جو ہے وہ جب تک مکمل نہیں ہوتی تب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتا. سو 30 نومبر کو جب جو ہے حلقہ بندیوں کا پروسیس پورا ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کسی بھی دن جو ہے وہ ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دے گا ایز بائی دا پروسیس, یعنی الیکشن اسکیجول کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا ڈیٹ کے ساتھ. اور یہی ایک آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اندر ہے. اور پاکستان کو معاشی استحکام چاہیے. کل جو آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ اگلے سال اگر ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت میں جو ہے بہتری اور استحکام آئے گا, اور اسی کی ہمیں دعا کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, الیکشن ہو جائیں گے, جو بھی گورنمنٹ آئے گی جس بھی جماعت کی یا جماعتوں کی, یہ تو ظاہر آنے والا وقت بتائے گا اور ووٹرز ڈیسائیڈ کریں گے, استحکام آئے گا اس کے بعد پاکستان کے اندر؟ دیکھیے نارملی جس بھی حلقے کی طرف سے آپ آواز سنیں, چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز ہیں یا ملک کے اندر کے فورم ہیں, تو یہ تو بات متفقہ طور پہ کہی جا رہی ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو اسٹیبلٹی جو ہے وہ یقینی طور پہ آئے گی, خاص طور سے اکنامک اسٹیبلٹی. تو الیکشن تو ہونے چاہیے, اس کے بارے میں تو کوئی میرے خیال سے اینی بڈی ہو بلیوز ان ڈیموکریسی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن نہ کرائے جائیں. حالانکہ اس طرح کی کچھ آوازیں ہیں, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں, جن کا خیال یہ ہے کہ نہیں الیکشن جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے, اس کو کچھ دیر کے لیے تاخیر کر کے تو باقی کے سارے کام جو ہے وہ سیدھے کیے جائیں. میرے خیال سے وہ سیم وائسز نہیں ہیں. الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن ہونے کے بعد پھر پتہ چلے گا کس میں کتنا دم ہے, اور پھر جو صورتحال سامنے آئے گی, کیا کوئی پارٹی جو ہے اس کو ایبسولوٹ میجورٹی ملتی ہے, نہیں کسی کو سمپل میجورٹی ملتی ہے, یا پھر اسی طرح سے چونچو کا مربع ٹائپ جو ہے وہ ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور اسی طرح سے ایک ویک گورنمنٹ بنے گی. یہ سب کچھ جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے الیکشن کے نتائج پر ہے. میرے خیال سے ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے. اعظم بخاری صاحبہ, جیسے کہ سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا, دو طرح کی آوازیں ضرور ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے معاشی استحکام ہو پھر الیکشن کروائے جائیں اور پھر سیاسی استحکام آئے گا. دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ جب سیاسی استحکام آئے گا, الیکشن ہوں گے تو ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے. نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے نون لیگ ہمیشہ جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہے. کسی نگران کا, کسی ٹیکنوکریٹ کا, اور بائی دا وے یہ کیا ایکسپیریمنٹ پہلے نہیں ہو چکے پاکستان کے اندر؟ ٹیکنوکریٹ کو سیاستدان بنا کے بھی تو اس ملک کے اندر لایا گیا ہے نا, اور ان کو وزیر اعظم بنا کے دکھا گیا ہے. وہ پاکستان کا بیڑا ہی گرک کر کے گئے ہیں, بہتری کر کے نہیں گئے. اور جتنے سیاسی لوگ آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈیلیور کیا ہے, جس میں میری پارٹی سر فہرست ہے, جس کی انفراسٹرکچر سے لے کر جس کی پاکستان کی معاشی ترقی تک, جس کی جو ہے وہ ویلفیئر کے پروجیکٹس تک ایک لمبی ہسٹری اور جو کارکردگی موجود ہے. تو قطعی طور پر کوئی غیر منتخب لوگ اور کوئی غیر منتخب حکومتیں جو ہے وہ کام اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں. سیاسی لوگ جو ہیں, جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں, جو الیکشن پروسیس کے ذریعے آتی ہیں, انہوں نے دوبارہ بھی الیکشن میں جانا ہوتا ہے. وہ عوام کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, انہوں نے عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے, میڈیا کو بھی جواب دہ ہونا ہے. ہم تو 7 بجے سے رات 12 بجے تک آپ لوگوں کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں. تو یہ جو جواب دہی کا ایک عنصر ہے, یہ کسی بھی ٹیکنوکریٹ کو, کسی بھی غیر منتخب حکومت کا چونکہ نہیں ہوتا, تو یہ جمہوریت کی نفی ہے. اس لیے الیکشن اور الیکشن کے ذریعے ایک منتخب حکومت, وہی پاکستان کے مسائل کو پہلے بھی انہوں نے نکالا تھا اور اب بھی وہی نکال سکتے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹ اور یہ فلانے تجربوں سے اب ہمیں تھوڑا سا باز آ جانا چاہیے اگر ہم ملک کی بہتری چاہتے ہیں. اچھا اعظم بخاری صاحب, آپ کی جماعت کی تیاریوں کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھنا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے یہی سوال سلیم بخاری صاحب سے کروں تاکہ وہ اپنا ایڈیشن اس میں کر لیں اور پھر آپ اس کا تسلی سے جواب دیجیے گا. سلیم بخاری صاحب, ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی تو جیسے ہی گورنمنٹ ختم ہوئی پی ڈی ایم کی تو ہمیں نظر آئی الیکشن موڈ میں, اور ان کے بیانات ہوں یا پریس کانفرنسز ہوں اس پہ نظر آیا. لیکن مسلم لیگ نواز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاموشی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اچانک سے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی ایسے بیانات آتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ایسے خاموش. آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں یہ پوری طرح سے الیکشن موڈ میں ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, اور خاص طور سے جو بلاول زرداری صاحب کی جو
الیکشن کمپین جس طرح سے انہوں نے شروع کی ہے وہ تو وہی بلیم گیم کی ہے جس طرح سے ایک روایت رہی ہے. اب وہ اتحادی حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں لیکن اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار یا ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی حکومت کا اپنے وزارتوں کا جواب دیں گے. کبھی آپ نے سنا ہے یہ کہ اس طرح بھی ہوتا ہے؟ لیکن اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ وہ ذرا جلدی تھوڑا سا الیکشن موڈ میں آ گئے ہیں. جس طرح کے پاکستان کے معروضی حالات ہیں اس میں آپ کو ایک باقاعدہ الیکشن اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور مجھے کوئی بات نہیں ہے یہ کہنے میں کہ میرے خیال سے مسلم لیگ نون کی جس طریقے سے ایفرٹس ہو رہی ہیں تحصیل لیول نہیں بلکہ یونین لیول تک کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے, مشاورت کا عمل بھی جاری ہے, تو اسٹریٹجی الیکشن کی جو ہے خاص طور سے ان حالات میں وہ تو بڑی سوچ سمجھ کے بنانی پڑے گی. صرف الزامات کی سیاست یا الزامات کی جو بہتات ہے اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تھوڑی سی نعرہ دکھائی دیتی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ سے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر میرے خیال سے کسی الگ وقت میں جس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پر مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے, اشرافیہ کہہ لیجیے, کہ وہ زیادہ ٹلٹڈ ہے نون کی طرف اور ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ بنیادی طور پر وہ اتنے لفظوں میں نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ان کی گفتگو سے یہی لگتا ہے. اب یہ سچ ہے یا ایسا نہیں ہے یہ سب کچھ تو میرے خیال سے آنے والے چند دنوں میں نہیں تو چند ہفتوں میں ضرور پتہ چل جائے گا. جی ٹھیک ہے. اذان بخاری صاحب آپ نے سنا کیا کہا بخاری صاحب نے. جو پیپلز پارٹی وہ یقیناً جو آپ کی جو مشترکہ حکومت تھی اس کے کیے گئے اقدامات سے کسی حد تک پیچھے ضرور ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ آپ کا تھا اور وزیر داخلہ بھی آپ کا تھا اور وزیر اعظم بھی آپ کی جماعت کا تھا. تو یہ جو الزامات چل رہے ہیں اور خاص طور پر جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا جو شکوہ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, یہ کس حد تک آپ کے خیال میں درست ہے؟ جی جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ ہم صرف بلیم گیم پہ وہ جاتے ہیں جن کے پاس اپنی پرفارمنس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ الیکشن موڈ میں بہت پہلے سے ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے جس کیا ہے ہم تک جو ہے ہم تو اپنی جو ہوم ورک ہوتا ہے کے بارے میں وہ آلموسٹ جی. آزما بخاری صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب, یہ ایک تاثر ایسا کیوں ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر دیا جا رہا ہے یا ویسے ایک فضا میں موجود ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور شاید جھکاوا جس کا بھی آپ نے خود بھی اشارہ کیا, ایسا تاثر کیوں ہے؟ دیکھیے عظما بخاری صاحبہ کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ جب آپ کے پاس پرفارمنس کے اعتبار سے کچھ نہ ہو تو آپ بلیم گیم میں پڑتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال سے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ الیکشن لڑنے کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنائی جائیں بجائے اس کے کہ بلیم گیم میں ڈرا جائے. میں نے جیسا پہلے کہا تھا ان کو یہ خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے زیادہ قریب ہے اور یہی وجہ ہے ان کی کہ وہ پہلے انہوں نے آغاز کیا یہاں سے کہ الیکشن جلدی کرائے جائیں, حالانکہ حکومت میں ہونے تک ان کا الیکشن کے بارے میں وہی اسٹریٹجی وہی بیانیہ تھا جو کہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کا تھا. یہ ایک اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے پیپلز پارٹی لاسٹ منٹ کے اوپر اپنا سٹانس بدلتی ہے. پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. آپ باپ کا بننا یاد رکھیے گا, چیئرمین سینٹ کا انتخاب یاد رکھیے گا, وہ ساری باتیں جو ہیں ان کے حوالے دیے جا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دو بڑی جو پارٹیاں ہیں وہ یقینی طور پہ الیکشن علیحدہ علیحدہ لڑیں گی. یہی تاریخ ہے, ہمیشہ یہی ہوا ہے. جو سب سے بڑا الزام لگایا گیا تھا بلاول صاحب کی طرف سے وہ یہ کہ جی نون لیگ نے سازش کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے فارغ کیا تھا. یہ میرے خیال سے بیان درست نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ 2008 کے الیکشن سے شروع ہو جائیں, 2002 کے الیکشن سے شروع ہو جائیں تو پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوئی ہے, کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے. اور اس کی دو بنیادی وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ ان کی جو رولنگ ایلیٹ تھی پیپلز پارٹی کی اس کا اور جو ورکرز تھے ان کا فاصلہ بڑھ گیا تھا, جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی جیالہ جو ہے وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ گیا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ تھی ان کی پنجاب میں ان کے زوال کی. تو یہ ساری حقیقتیں جو ہیں یہ میرے خیال سے وہ کوئی مانے گا تو نہیں, لیکن یہ دیز آر ریئلٹیز آن دا گراؤنڈ. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دو بڑی جماعتیں الگ الگ الیکشن لڑیں, ضرور لڑیں, لیکن ان میں ذاتیات
اور الزام تراشی جو ہے اس کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نقصان ہوگا۔ اچھا سر، ایک اور چیز آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جو ووٹ بینک ہے پنجاب کی اگر بالخصوص بات کی جائے، باقی صوبوں کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال کے لیے، وہ پیپلز پارٹی کا جو بھی ووٹ بینک تھا وہ تقسیم جب ہوا تو وہ ووٹ سارا پی ٹی آئی کی طرف گیا۔ اب جب پی ٹی آئی کی جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، قیادت یا تو جیلوں میں ہے یا مقدمات بھگت رہی ہے، اور الیکشن میں شاید اس طرح سے وہ نظر نہ آئیں، وہ ووٹ بینک آپ کے خیال میں کیا واپس پیپلز پارٹی میں جائے گا یا پھر وہ منقسم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، اس لیے کہ اس کی ساری کمپوزیشن کو اگر آپ غور کریں تو وہ تھا مائگریٹری برڈز پر جو الیکٹیبلز تھے، وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے اڑ کے اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس چلے گئے ہیں۔ اس لیے کیا وہ ووٹ بینک انٹیکٹ ہے؟ کیا پرویز خٹک صاحب جو اتنے بڑے بڑے نعرے کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ حتیٰ کہ ان کے اپنی جو بہت فیوریٹ چیف منسٹر جو تھے محمود خان صاحب، وہ تک تو جا کے مل گئے ہیں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ۔ یہاں یہ حال دیکھ لیں آپ پنجاب میں کیا ہوا ہے، علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو، تو یہی لوگ تھے نا جو ان کے الیکٹیبل تھے، جو الیکٹیبلز کو لاتے تھے جہاز بھر بھر کے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا وہ ووٹ بینک جس کے نتیجے میں اتنے لوگ الیکشن جیتے تھے وہ انٹیکٹ ہے؟ کیا جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان کے لیے لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے؟ یہ سارے سوالیہ نشان جو ہیں ان کے جواب سب کو معلوم ہے، تو میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ ہاں، میں آپ اس بات سے متفق ہوں کہ اگر اس پی ٹی آئی کے ووٹر کو یہ طے کرنا پڑا کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے کس کو ووٹ دینا ہے، تو وہاں پر نون لیگ ہیٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ یقینی طور پر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ جی سر، 21 اکتوبر کو نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی آمد کے پیچھے یہ بھی ایک خدشہ تھا کہ اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پراپر ایک وقت چاہیے تیاری کے لیے، اور نکلنا، جلسے کرنا، یہ سب کچھ اس کا ایک حصہ ہوگا۔ لیکن نواز شریف کا جو کرزمہ ہے بالخصوص پنجاب کے اندر، جو ظاہر ہے ووٹ بینک نواز شریف کے نام کا ہی ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں جو روٹھا ہوا ووٹر ہے، خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی کارکردگی ہے، جو مہنگائی میں اضافہ ہو، چاہے وہ اس کی وجہ جو بھی قرار دیتے ہوں، وہ روٹھا ہوا ووٹر واپس نواز شریف کے جلسوں میں آئے گا، نواز شریف کے نام پر ووٹ دے گا؟ دیکھیے، دو باتیں طے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نواز مینز نواز شریف، ووٹ بینک بھی ان کا ہے، پارٹی بھی ان کی ہے۔ بہت کوششیں ہوئی پیپلز پارٹی کے 2008 کے دور سے شروع ہو جائیں یا اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور سے شروع ہو جائیں، تو پارٹی کو توڑنے کی، خاندان میں جھگڑا کرا کے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازشیں اب دم توڑ چکی ہیں، کیونکہ کافی عرصہ گزر گیا ہے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کس قدر جوڑ توڑ نہیں کیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیے، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیے، لیکن مسلم لیگ نواز کا ایک ایم پی اور ایم این اے ٹوٹ کے نہیں گیا ہے۔ یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کی سیاست جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو یقینی طور پر ان کا روٹھا ہوا تو میں نہیں کہوں گا، جو ٹیمڈ ہے یا جو خاموش ہے، وہ سارا ووٹر جو ہے، سارا ورکر جو ہے وہ امنڈ آئے گا۔ اور میرے خیال سے اس کو مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک 1986 میں بے نظیر صاحبہ واپس آئی تھی ایگزائل سے، اور ایک اب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، تو اس کو بھی اتنا ہی بڑا شو بنانے کی، اسی روٹ کے اوپر ایئرپورٹ سے لے کے مینار پاکستان تک۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پاور شو کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ میرے خیال سے اگر وہ ایک اچھا شو، امپریسو شو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پنجاب کے ووٹر کے ٹرینڈ کا تو آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا۔ خیر صاحب، پنجاب سے اگر ہم باہر نکلیں، سندھ اور کے پی کی بات کر لیتے ہیں۔ کے پی میں 2 مرتبہ مسلسل حکومت بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہ ایک ریکارڈ بھی ہے۔ وہاں پر ابھی تک ہمیں فضا نظر آتی ہے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی چیئرمین کے حق میں۔ ایک تو کے پی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ الیکشنز میں، جنرل الیکشنز میں، اور سندھ جو کہ تقریباً 15 سال سے پیپلز پارٹی کے ہی نام ہے، وہاں پر آپ کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑا مس نومر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو 2018 کے الیکشن کے بعد جو مین سٹریم بائی الیکشن ہوئے تھے، 15 میں سے 14 نون لیگ جیت گئی تھی، یہ یاد ہے آپ کو؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جولائی 2022 میں جو الیکشن ہوئے اس میں فیٹ جو ہے وہ بہت مختلف تھی۔ اب اس کو دیکھنے کے بھی 2 پیمانے ہیں۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 15 سیٹیں جیت گئی، دوسرا یہ ہے کہ اس کی 20 سیٹیں تھی لیکن اس میں سے 5 وہ ہار گئی۔ اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ یو لک ایٹ اٹ۔ تو میرے خیال سے
تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. جو مسلم لیگ نواز کا ورکر ہے اس کی ساری اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے گا جو نواز شریف کی واپسی ہوگی. جی بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب بات کرنے کے لیے. تو ناظرین الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا، اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے. تو یہ اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے تو ہو گیا، لیکن وہ اعلان جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں یعنی کہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی کرکٹ اسکواڈ، وہ اعلان ابھی تک نہیں ہو پایا. اس کا انتظار ہم کر رہے ہیں اور اس پر بات بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے تسلسل میں ہی بات کریں گے. سابق چیف سلیکٹر جناب محمد الیاس صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. محمد الیاس صاحب شکریہ، بڑا آپ نے صبر کیا، بڑا انتظار کیا. اسی طرح جس طرح ہم سب صبر کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ ٹیم کا اعلان کب ہوتا ہے. سر ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اپنے فاسٹ بالرز کی. خاص طور پر ہمیں چونکہ پاکستان کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک فاسٹ بالر رہا ہے، لیکن کچھ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں، ماضی بعید ہو یا ماضی قریب ہو، کوئی ایک تسلسل نہیں آیا فاسٹ بالرز. اگر آتے بھی ہیں تو یا تو وہ انفٹ ہو کر باہر ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ ٹیم میں نہیں رہتے ہیں. اس کی کیا وجہ بنیادی؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی جو میں دیکھ رہا ہوں انفارچونیٹلی جو ہماری کرکٹ ہے عمران کی وجہ سے کم کم 6 سال پیچھے چلی گئی ہے. یعنی کرکٹ بھی تو میں آپ اس وقت ٹوٹل جب آپ کی کرکٹ ٹھیک ہوگی آپ کو پلیئر نکلیں گے. صرف کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. دیکھیں آسٹریلیا، ہم نے آسٹریلیا کی کاپی کی، بڑے اعظم ہے اس میں. آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے اور ایک فیجی ہے آئی تھنک. اور یہ ہمارے بڑے اعظم میں دیکھ لیں کتنے ملک ہیں. تو آپ ان کی کاپی نہیں کر سکتے. آپ کی جو آپ نے صوبوں کی جو ٹیم بنائی تھی وہاں پہ آپ کے جتنے بھی ینگسٹر کمنگ پلیئر تھے وہ ختم ہو گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوبوں میں 90% جو پلیئر تھے وہ ٹیسٹ کرکٹر کھیل رہے تھے یا ٹاپ پلیئر جو تھے. آپ کسی ینگ کو اتنا موقع نہیں ملا، اس کی وجہ سے آپ کی کرکٹ پیچھے چلے گئی. سیکنڈلی دیکھیں جب آپ ایسوسیشن کی کرکٹ ہوتی ہے تو اس میں ٹیمیں لڑکے نئے آتے جاتے ہیں. دو لاہور کی 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، سندھ کی 2 ٹیمیں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے آپ کے ینگسٹر پلیئروں کو زیادہ چانس ملتا ہے. یو ہیو بیٹر چانس ٹو سی بیٹر پلیئر. آپ اوور دا ایئرس سنس میں نے جب سے کرکٹ ہے اور بیفور مائی ٹائم یہ کرکٹ ہوا کرتی تھی تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت گریٹ پلیئر نکلے ہیں. وی بن آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ ود کرکٹ. تو لیکن جو لاسٹ 3.5-4 سال میں ہوا تھا عمران کے وقت میں اس نے آپ کی کرکٹ کو بہت پیچھے کر دیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی اسپنر مل نہیں رہا. جی ہاں دیکھیں اگر آپ دیکھیں اب 2020 کے 50 اوور کی بات کریں جو ورلڈ کپ ہے جی آپ کے پاس ہمیں درمیان میں مڈل اوورز چاہیے، ایسے اسپنرز اچھے چاہیے جو رنز بھی روکے اور وکٹیں بھی حاصل کریں، لیکن کوئی نہیں ایسا. آپ کے پاس 3 فاسٹ بالر کریں گے 30 اوور لگائیں گے اف دا فٹ انف. جی تو پھر آپ کے پاس جو باقی 20 اوور ہیں وہ کون کرے گا؟ بالکل. شاداب بھی اور وائس کپتان بنائے اسے ہم لوگوں نے بورڈ نے، وہ از نو بالنگ اسپن، چیسٹ وائز بھاگ رہا ہے، از پشنگ تھرو لائک اے میڈیم سلو بالر. تو وہ اسپن بھی نہیں ہو رہا. تو آپ کے پاس آف اسپنر بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سفر بابر اعظم کی جہاں باتیں آتی ہیں اے گریٹ پلیئر، رائٹ، یہ بڑا غلط ہے. دیکھیں نکتہ چینی کرتے ہیں لوگ، میں بھی کرٹیسائز کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن دا ریئلٹی از دس. آپ شاداب وائس کیپٹن ہیں، کیا بابر اعظم کو ڈراپ کر کے شاداب کو کپتان بنا دیں؟ میری نظر میں شاداب کی جگہ پہ نہیں بنتی. ان مائی ویو شاید ڈزنٹ کم ان دیٹ. سر یہیں سے بات چیت آگے بڑھائیں گے. اربوں روپے مالیت کے کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کے بعد نیب کے مزید اہم فیصلے. نیب نے اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے. حساس اداروں کے افسران آئندہ چند روز میں نیب میں کام شروع کر دیں گے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی منظوری سے حساس اداروں کے افسران کی خدمات کے لیے خط لکھ دیا گیا. تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے. عثمان آگاہ کیجیے. جی بالکل، اربوں روپے کی مالیت کے جو کرپشن ریفرنسز ہے وہ دوبارہ کھولنے کے بعد نیب نے اہم فیصلے کیے ہیں. ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب کا کرپشن کے خلاف کارروائیوں کے لیے حساس اداروں کے افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ. نیب نے اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران مانگ لیے ہیں. حساس اداروں کے افسران آئندہ چند روز میں نیب میں کام شروع کر دیں گے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی منظوری سے حساس اداروں کے افسران کی خدمات کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے. نیب حکام کے مطابق نیب میں تمام خالی اسامیوں پر بھی فوری تقرریاں کر دی جائیں گی. ڈپٹی چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل کے عہدوں پر بھی مستقل افسران کا تقرر کر دیا جائے گا.
اس حوالے سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے نیب جو ہے اب حساس اداروں سے ان کے افسران جو ہے وہ مانگی گی اور اس حوالے سے ان کو خط لکھ دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ عثمان آپ کا. نیب ترمیم کالعدم ہونے پر نیب حکام کی جانب سے ریفرنسز کا ریکارڈ متعلقہ احتساب عدالت میں جمع کرانے کا سلسلہ جاری. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف یونیورسل سروسز فنڈز میں کرپشن ریفرنس ریکارڈ احتساب عدالت نمبر 2 میں جمع کرا دیا گیا. اس کی تفصیل جانیں گے فرزانہ صدیق سے. جی فرزانہ. کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب کی جانب سے تمام تر کرپشن کیسز کو دوبارہ سے ری اوپن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس حوالے سے گزشتہ روز نیب چیئرمین کی جانب سے احتساب عدالت کے جج کو درخواست بھی دی گئی تھی جو منظور کر لی گئی اور بالآخر آج نیب کی جانب سے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ احتساب عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے. نیب کا عملہ خود یہ ریکارڈ لے کر یہاں پر پہنچا. نیب کے عملے کی اور احتساب عدالت کے عملے کی جو میٹنگ ہے وہ 30 منٹ سے زائد جاری رہی اور اس دوران جو تمام تر ریکارڈ تھا وہ بھی پیش کر دیا گیا. جج محمد بشیر نے تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ عدالت میں پہنچانے کے احکامات بھی جاری کیے تھے جس کی تعمیل ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں جن میں یوسف رضا گیلانی شامل وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت جو دیگر ہیں ان کے جو ریفرنس ہیں وہ بھی کھولے جائیں گے. جبکہ فرزانہ راجہ کا 140 ملین کرپشن کیس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ بھی احتساب عدالت نمبر 3 میں لگا دیا گیا ہے. جبکہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بھی جو کیس ہے نوڈیرو پلانٹ میں وہ احتساب عدالت نمبر 2 میں لگا دیا گیا ہے. جبکہ دیگر کے بھی تمام تر جو کیسز ہیں وہ یہاں پر لگا دیے گئے ہیں. ان کی سماعت کب ہوگی اس کا فیصلہ کچھ ہی دیر میں احتساب عدالت کے جج کریں گے. تاہم نیب کی جانب سے تمام تر کا جو ریکارڈ ہے وہ اس وقت احتساب کی عدالت 1, 2 اور 3 میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرزانہ آپ کا. مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کی 24 نیوز سے گفتگو. احسن اقبال نے نواز شریف کی احتساب پر مبنی پریس کانفرنس پر اظہار خیال کرتے ہوئے نیشنل ٹروتھ کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا. قوم مل کر معاشی بحران سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے, یہ بھی انہوں نے کہا. تفصیل بتا رہے ہیں اویس کیانی. جی اویس. احسن اقبال صاحب موجود ہے. بہت شکریہ اسلام آباد آنے کا اور یہاں پر آپ کا مصروف دن. ہم نے کہا آپ سے سیکرٹری جنرل نون لیگ, یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں جا رہی ہے الیکشن میں؟ دیکھیے اگلے الیکشن میں ہر انتخابی جماعت اپنے انتخابی منشور کے ساتھ الیکشن لڑے گی. مسلم لیگ نون کے پاس بھی اس کا پروگرام ہے, اس کا ویژن ہے. البتہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مستقبل کے چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے جو ایک وسیع البنیاد مفاہمت کی سیاست پیدا ہوئی ہے اس جذبے کو آپس میں انتخابی سیاست کے باوجود برقرار رکھا جائے. تو ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی تلخی ہو. ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے. کہیں اگر وہ ضروری سمجھے تو وہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہر سیاسی جماعت اپنے اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑے گی. اسی طرح مسلم لیگ نون بھی اپنے اقتصادی منشور کے اوپر الیکشن لڑے گی. لیول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی, اس کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں انتخابی سیاست میں اس طرح کے چٹکلے چلتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 16 ماہ ان کے ساتھ کام کیا ہے اور ملک اس وقت تلخیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم سب کو اپنے اپنے منشور کی بات کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تلخی بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے. اور نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے نون لیگ کا کیا پلان ہے اور اس میں کوئی چینجنگ تو نہیں آئی؟ جی انشاءاللہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور مسلم لیگ نون بھرپور اس موقع پہ ان کا استقبال کرے گی اور مینار پاکستان کے اوپر ان کے لیے استقبال میں ایک تاریخی جلسہ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جس سے وہ خطاب کرنے کی انہیں دعوت دی جائے گی. نیب امینڈمنٹ کے حوالے سے جو فیصلہ دے کے گئے ہیں, اب آپ کی جوڈیشری سے کیا توقعات ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نیب کا ادارہ ہونا چاہیے یا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے نیب کی جو موجودہ شکل ہے یہ جنرل مشرف نے احتساب کے لیے نہیں بلکہ سیاسی انتقام کے لیے بنائی تھی. ہمیں نیب کو سیاسی انتقام کا ادارہ بنانے کی بجائے احتساب کا ادارہ بنانا چاہیے جس سے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو بلکہ جو لوگ ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں ان کو احتساب لانے کے لیے کام لیا جائے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ٹویٹر پر ٹرینڈ پر ٹاپ پر آ گئے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی گزشتہ 3 دن میں دوسری بار ٹرینڈز میں ٹاپ پر رہے اور نون اس والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں در نائب. آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا دورہ چائنا جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے اور ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. نہ صرف آج یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے بلکہ پچھلے 3 دنوں میں دوسری دفعہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے، اور اس حوالے سے بڑا سراہا جا رہا ہے نہ صرف لوکل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا میں. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چائنا میں جتنی انتھک وزٹس کیے اور پنجاب کے لوگوں کے لیے، پنجاب کی سہولیات کے لیے جتنے زیادہ تعاون کے لیے کوشش کی ہے چینی حکام سے، اس کو بھی سراہا جا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ کافی اس کو کوریج مل رہی ہے، چینی میڈیا بہت کوریج دے رہا ہے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دورہ چین کے حوالے سے، اور یہ مسلسل تیسرے دن بھی ٹاپ ٹرینڈ کی طرف آ گیا ہے. جی ٹھیک ہے دور نائب، بہت شکریہ آپ کا.